नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें तो लोग समझ सकें। वजल्ली वजीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे वालिदैन, हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला हम सबको हक को हक दिखा और इसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और इसे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औक़ातिना। अल्लाह ताला हमारे इस कुरान के वक्त में, हमारी जिंदगी के वक्त में बहुत बरकत दे। ए अल्लाह ताला हम हर काम वो करें जो अल्लाह ताला तेरी कबूलियत का सबब बने। ए अल्लाह ताला आपने हमको रमजान तक पहुंचा दिया, इसको हमारी मग़फ़िरत का सबब बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी जो है वो सूरह मायदा जो है शुरू की थी, और छठा सिपारा है, और हमने आयत नंबर 43 तक कर लिया था, तो आयत नंबर 44 से जो है तिलावत कर लें। साइमा मौजूद है या रजिया? रजिया मौजूद है? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रजिया। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर यहकुम बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून वल अहबार बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि वकानू अलैहि शुहदा फला तख्शवुन्नास वख्शौनि वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्स वलअैन बिलअैन वलअन्फ बिलअन्फ वलउज़ुन बिलउज़ुन वस्सिन्न वलजुरूह क़िसास फमन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़्फ़ारतुल लह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह। तो हमारा जो है दौरे कुरान इस दफ़ा हमने जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से शुरू किया है, और वैसे तो ज़ाहिर है हम कुरान ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सी हम आयत को जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जिसमें मेरा जिक्र है ना। अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि फी ही जिक्री, इसमें मेरा जिक्र है, और अपने आप को ज़रूर तलाश करना है कि कहाँ पे अल्लाह ताला ने मेरा ज़िक्र किया है, कहाँ मुझे पुकारा है, और कहाँ इनडायरेक्टली मेरा ज़िक्र किया है। अच्छे अंदाज से किया है या अल्लाह ताला बचाए कि बुरे अंदाज से। तो हम इसीलिए यहाँ रमज़ान में बैठे हैं ताकि जो है हम अपनी बुरी चीज़ों को निकालें और अच्छाइयों को अपनाएं, और ये रमज़ान हम सब के लिए पाकीज़गी का, तज़किये का सबब बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह
ذکر کے معنی بھی ہم نے پڑھ لیے، اس کی قسمیں بھی پڑھ لی ہیں، اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ سورہ مائدہ کی جو ہے الحمدللہ ہم نے کافی لیسن پڑھ لیے ہیں، اور آج جو ہے ہم جس اس پہ آئے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنو سے ہے نا، ہم نے یہاں پہ ختم کیا تھا کل، ہے نا، لیسن 33۔ اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس سے پہلے جو موضوعات جو ہیں وہ ہمارے کون کون سے تھے کہ جو ہم نے کل پڑھے تھے، اور سارے ہی موضوع ویسے تو اہم ہی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک اس سے جو ہے ہم ایک مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، ہے نا۔ جیسے کہ ایفائے عہد، ہاں، عہد کا پاس کرنا، اس میں سب سے ٹاپ پہ تو کیا ہے کہ وعدہ الست، جو اللہ تعالیٰ سے میری روحوں نے، ہم سب کی روحوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا ہے نا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حیثیت سے میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر سارے وعدے، ہے نا، والدین کے ساتھ اور اپنے جو ہے صلہ رحمی کے وعدے، اور جو ظاہر ہے کہ ہم ایک اسلام کی یونیورسٹی میں داخل ہو گئے تو جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ ہم فالو کرنے ہیں نا۔ ہمارے لیے کوئی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین اب ہم نہیں کہہ سکتے، ہے نا، وی ہیو ٹو ڈو، ہمیں کرنا ہے، اور ہم نہیں کریں گے تو یہ ہماری نیگیٹو بات ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے شاعر کا احترام کرنے کی ہم نے بات کی تھی، اور حلال جانور کون سے ہیں اور ان کو پھر کس طرح سے حلال طریقے سے ذبح کیا جائے، اور کس کس طرح سے حلال جانور بھی حرام ہو جاتے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور الحمدللہ سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا وضو، غسل اور تیمم کے احکامات کب ضرورت ہے، کیسے کرتے ہیں، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں الحمدللہ۔ اور پھر عدل و انصاف پر قائم ہونا اور حق کا گواہ بننا۔ سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ چاہے ہمارے اپنے نفس کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، ہمارے قریبی لوگوں کے خلاف ہو، ہم کو حق کی گواہی دینی ہے۔ اور یہاں پہ سورہ مائدہ میں، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں پیئر ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو ہے وہ دو جڑواں بہنیں جس کو ہم کہتے ہیں، البتہ اس میں شریعت کی تکمیل ہو رہی ہے، تو دونوں میں یہ عدل و انصاف پر قائم ہونے کی بات ہوئی اور حق کے گواہ بننے کی۔ لیکن یہاں پہ کہ ایون اگر قوم کا کوئی معاملہ ہو، کسی گروہ کا معاملہ ہو، کہ ان سے ہماری دشمنی ہو، پھر بھی ہم کو حق بات ہی کہنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہر طریقے سے ہم کو یاد رکھنا ہے، یعنی کہ ہر طریقے سے بھی، اور نہ صرف یاد رکھنا ہے، دل سے محسوس کرنا ہے، زبان سے بھی کہنا ہے اچھے طریقے سے، یوں نہیں کہ ہمارے اندر تکبر ہو ہم، اور نعمتوں کو بہت ساری چیزیں خوف کے اس میں سے جب نکلتے ہیں، کسی بیماری سے نکلتے ہیں تو وہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے نا، ہم نکلتے ہیں یا ہمارے ارد گرد لوگ نکلتے ہیں، ہمارے اپنے گھر والے، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی کسی بیماری سے یا کسی بھی مشکل صورتحال سے، تو وہ بھی ایک نعمت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی کے طور پہ کہا کہ یاد کرو، کیونکہ اس کو ہم کئی دفعہ بھول بھی جاتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اس پر اختتام کیا تھا کہ فلاح پانے کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے، اللہ کا تقوی اور وسیلہ تلاش کرنا، کہ کس طرح سے میں اللہ کا قرب حاصل کروں۔ وسیلہ کیا ہے؟ وہ چیز جس سے میں اللہ کا قرب حاصل کروں، اور وہ کیا ہے کہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس پورے کرنے، اور ہمارے جو جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہے اور ہم نے کیے، وہ ہمارا وسیلہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ صرف نیت کافی نہیں ہے، سمجھنا کافی نہیں، جاہدو، جاہدو جو ابھی ہم کر رہے ہیں، اس وقت ہم مل کے بیٹھے ہیں، ہم اس وقت سو بھی سکتے تھے، ہم اور بہت سارے کام ہمارے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہم سب نے ٹائم نکالا اور ہم یہاں بیٹھے، یہ بھی جاہدو ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ فلاح بخشیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور آج کی جو آیات ہیں وہ بہت ہی اہم آیات ہیں، 44 to 40، تین آیات ہیں، 44 سے شروع ہوئی ہیں، 45، 46 اور 47 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے، کیونکہ ابھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ وسیلہ تلاش کرنا، تو وسیلہ تلاش کرنے میں یہ بھی ہے
کہ جو چیز ہم فیصلہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کریں، چاہے انڈیویجول کی حیثیت سے، انفرادی حیثیت سے یا حکومت کی حیثیت سے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمیشہ ہم بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں، اور اس میں میرا کیا رول ہے، کیونکہ فرض قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہم سب اگر بھاگ جائیں یہاں سے، ہجرت کر جائیں، تو اس ملک کو کون دیکھے گا؟ ہمیں یہ چیز اپنی ذمہ داری سمجھ کے جو ہے اس کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا رَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، بے شک، اور سارے نبی مسلمان ہی تھے، سارے وہی اسلام جو ہے شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد کریں کہ ہم تمام انبیاء لاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے، شریعتیں الگ ہیں، اور یہ شریعت جو ہے یہ آخری شریعت ہے۔ اور اسی سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم بھی ہم نے پڑھ لیا کہ دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہوگی۔ تو یہودیوں کے معاملات کا فیصلے بھی جو ربانی اور احبار کرتے تھے وہ اسی پہ کہ ان کو بھی اللہ کی کتاب دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم لوگوں سے مت ڈرو مگر سے ڈرو ہم۔ اور پھر یہ اس کو پورا ہائی لائٹ کریں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ڈاکٹر اسرار احمد ان آیات کو بہت ہی زبردست طریقے سے بتاتے ہیں۔ تین چیزیں یاد کریں کہ تین جو ہے یہ لیبل جو لگائے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہی کافر ہے۔ اور پھر 45 میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی کہ یہ بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی جو ہے حدود آرڈیننس کا بتایا کہ حدود قصاص کا، کیونکہ ہم حدود آرڈیننس بھی پڑھے نا ساتھ ساتھ، ابھی ہم نے چوری کا پڑھا تھا، پھر ہم نے بغاوت کا پڑھا تھا، اب یہ قصاص کا حکم جس کا آغاز سورہ بقرہ میں ہوا تھا۔ اور یہ جو ہے یہودیوں کے لیے بھی بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی قصاص کا قانون تھا۔ یہاں پہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ جو ہے آیت نمبر جو ہمیں پڑھ رہے ہیں کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، کیونکہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم صرف جان کا سوچتے ہیں، یہ انڈیویجل طور پہ بھی کسی نہ کسی کی آنکھ اگر پھوڑ دی تو وہ دوسرے کو حق ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں، کسی نے اس کی ناک کو، کسی نے کان کو، دانت توڑے تو یہ بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بدلے کا اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی کہ معاف کر دے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ وہی ظالم ہیں، ہے نا، وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ عیسائیوں کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو بھی پوری شریعت دی، ہم نے ان کو انجیل عطا کی، اس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرتے تھے، نہ صرف وہ انجیل ان کے اوپر اتاری بلکہ وہ تورات کی تصدیق کرتے تھے جس میں ہدایت اور جو ہے نصیحت تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں، کافر، ظالم، فاسق۔ ہیں؟ کون ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، چاہے انفرادی طور پہ، کیونکہ ہم لوگ جو ہے ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ حکومت پہ تو ڈال دیتے ہیں، میرے گھر میں کتنے فیصلے جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں، میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول کر اپنی مرضی چلاتی ہوں، تو پھر میں کیا ہو جاؤں گی؟ کافر، ظالم، فاسق، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر اے نبی ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی، ان سب کا ذکر کر کے یہود و نصارہ کا، اور پھر جو ہے قرآن کی بات ہے، اور اس میں بھی جو ہے ساری کس کی تصدیق کرتی ہے؟ پچھلے ساری کتابوں کی ہر ایک کی ایک شریعت اور راہ عمل تھا، اور ایک ہمارے لیے ایک شریعت آئی ہے جو کہ سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک بنا دیتا ہم، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کریں، تو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں کی تاکہ ہم اپنا عقل استعمال کریں، اپنا ذکر تلاش کریں، اور امت واحدہ بن کے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے آزمائشیں ڈالی ہیں اس میں سے نکلیں، اور فاستبقوا الخیرات، اور ہم نیکیوں میں سبقت لے جائیں۔ میں اور آپ کس چیز میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ابھی قرآن کی کلاس میں تو ہمارے بہت اچھا دماغ ہوتا ہے الحمدللہ، ہمارا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور صحابہ بھی یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے
کہ جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت بڑا ہوتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر تمہارے ایمان کا لیول وہی رہے تو سجدہ تو فرشتے آ کے تم کو سجدہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لیول تو فرشتوں کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے کوئی وہ ہوتی ہی نہیں ان کے پاس کہ اچھا کریں یا برا کریں، ان کو تو جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اصل آزمائش یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے اس چیز کی مواقع موجود ہوں کہ میں نیکی کروں یا بدی کروں، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ پلٹوں اور نیکیوں میں سبقت لے جاؤں۔ ان چیزوں میں نہیں کہ میرا گھر ایسا اور اس کا گھر ایسا اور میرے کپڑے ایسے برانڈیڈ اور اس کے ایسے ہیں اور وہ اس طرح سے رہتی ہے اور میں اس طرح سے رہتی ہوں، یہ نہیں، یا میرے بچے اور ان کے بچے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جواب خود دینا ہے، اور یہی بات جو ہے الف لام میم سجدہ بھی آپ لوگوں کو کئی لوگوں کو یاد ہوگی، وَلَوْ شِئْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهُمْ، ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، پھر آزمائش کس چیز کی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہ آپ بھی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کریں اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وہ تو پیروی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ اور جو بھی اسلام کا طریقہ جو ہے وہ علم کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی اسلام کا طریقہ علم کا طریقہ، اور جاہلیت کا فیصلہ اللہ کا قانون توڑنا ہے نا۔ میں پورے دن میں کتنی دفعہ جاہل بنتی ہوں اور کتنی دفعہ عالم بنتی ہوں، کتنی دفعہ میں علم سے فیصلے کرتی ہوں، کتنی دفعہ جہالت سے فیصلے کرتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، ابھی ہماری جو ہے آج کا لیسن جیسے کہ شروع ہوا ہے، لیسن تو ہمارا چل ہی رہا ہے، کیونکہ اب ہمارا جب ذہن بنتا ہے نا تو پھر ہم جو ہے ان آیات کو جو ہے سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب پھر مجھ سے خطاب کر رہے ہیں کہ عذرا تم کیا کرو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو جو ہے تم دوست مت بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں۔ کل بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ یہود و نصارہ آپس میں دوست ہوتے ہیں، اب مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے غزہ کی اس میں جو ہے فلسطین میں کس طرح سے یہ سب ساتھ ہیں، اور بڑے بڑے جتنے بھی ادارے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونیسیف، یو این او، سارے ان کے پاس ہیں، اور ویسے تو بڑے چلڈرن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، اور اب کہاں گئے وہ چلڈرن رائٹس سارے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وارن کر رہے ہیں کہ ان کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ہی دوست ہیں۔ اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہے۔ یہ آیت نمبر 51 ہے نا، سورہ مائدہ کی ہے نا۔ تو ہمیں یہ سب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ دوست نہیں بنانا، تو اس کے 4 درجے دوبارہ یاد کر لیں کہ کسی سے ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں ہمارے ایک تو بھائی چارے کے، ہے نا، مواخات جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیں ہر ایک سے کرنا ہے، کسی کو ضرورت پڑے گی ہم اس کے کام آئیں گے ہم۔ پھر کون سے تھے مدارات، کوئی ہمارے گھر آئے گا، کوئی یہودی ہے، نصارہ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بھی ہے، ہم اس کی خاطر مدارات کریں گے ہم۔ پھر ہم جو ہے وہ معاملات کون سے ہوتے ہیں کہ تجارت کرنا ہے، کوئی دکان کا سودا ہے، کوئی اور بات چیت ہے، تو وہ معاملات بھی اس طرح کے روزمرہ کے کریں گے۔ لیکن ہم کیا نہیں کریں گے؟ ہم موالات نہیں کریں گے، اولیاء نہیں بنیں گے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ تو دلی دوستی کے اپنے راز ان سے شیئر کریں، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے پھر فرما رہے ہیں کہ جو ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بس اسی میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، اسی میں ان کی جو ایک دوسرے سے بازی لگانے کی۔ اور وہ جب بھی ان کے اوپر کوئی غزوات آتی ہیں، کوئی مشکلات آتی ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ حالانکہ جو ہے جب فیصلہ کن فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تب وہ بھاگے بھاگے ہوئے آ جاتے ہیں، اپنے نفاق کو دل میں چھپائے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہم لمعکم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ان کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، آیت نمبر 53، جہاں پہ ہمارا جو ہے چھٹے سپارے کا سلاس ہو گیا ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، جی اللہ تعالیٰ، من یرتد منکم عن دینہ، مرتد، مرتد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے اسلام قبول کیا
اور پھر اس سے ہٹ گیا، پھر گیا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کی سزا قتل ہی ہے، کیونکہ پھر اگر وہ اس کو ہم نے زندہ رہنے دیا، یہ اسلامی اس میں اسلامی اسٹیٹ میں، یہ نہیں کہ میں اور آپ پکڑ کے اس کو مار دیں، یہ اسلامی اسٹیٹ کو کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اسلام لا کے پھر مرتد ہوا تو یہ باقاعدہ قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ختم کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملے گا اور ہمارے لیے اور تباہی، مسلمانوں کے لیے جو تباہی کا سبب بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم میں سے جو بھی مرتد ہوتا ہے اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو ایک بڑے معنوں میں ہے، اور چھوٹے معنوں میں اور آپ کتنی دفعہ اپنے دین سے پھرتے رہتے ہیں۔ ہم سب کو دیکھیں، ہم یہاں بیٹھے اسی لیے ہیں کہ اس کو یہود و نصارہ نہیں پڑھیں گے جو دین سے مرتد ہوتے ہیں، میں اور آپ پڑھیں گے۔ اور ان کا قصہ بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، اور مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی طرح طرح کی جو ہے نا وہ ٹرائلز تھے، اور کتنے طرح طرح کے لوگ دشمن تھے۔ ایک تو جو ہے یہود و نصارہ تو تھے ہی، یہودیوں کے بھی جتنے بھی قبائل تھے وہ، پھر اس کے علاوہ اوس اور خزرج کے بھی تھے، اور پھر اس کے علاوہ منافقین جو سب سے زیادہ بدترین، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ وہ بھی کیا کرتے تھے کہ، اور یہودی بھی یہ کرتے تھے، بنی اسرائیل بھی منافق ہی تھے پکے۔ وہ آتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، وجہ النہار کہتے ہیں کہ صبح کو آتے تھے اور شام کو کہتے تھے نہیں ہم تو ان کی مجلس میں گئے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کوئی قرآن کی کلاس میں جائے کہ پتہ نہیں کیا ایک ہی بات، بلکہ میرے سامنے یہ بات ہوئی، میں نے کسی سے کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھا پڑھاتے ہیں، آپ ضرور جو ہے سنا کریں، تو کہ نہیں میں نے تو لگایا وہ تو ہر دفعہ ایک ہی بات کرتے ہیں کچھ۔ دیکھیے حالانکہ وہ ایسی ان ڈیپتھ بات کرتے ہیں اور کتنی طرح طرح سے چیز کو جو ہم کو سمجھاتے ہیں، اور جس کو نہیں سمجھنا ہوتا تو جس کے دلوں میں ختم اللہ علی قلوبہم ہو جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما ہے، جو دین سے پھر جائے تو اللہ بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ میں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ پیدا کر دیں گے۔ میں اگر قرآن نہیں پڑھاؤں گی کوئی اور قرآن پڑھانے والا آ جائے گا۔ میں اگر قرآن نہیں پڑھوں گی، نہیں سیکھوں گی، کوئی اور سیکھنے والے آ جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے دین کی تبلیغ کا کام ایک جانور سے بھی لے لیں گے، دابۃ الارض سے بھی لے لیں گے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہماری جیب پھرنے کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ساری ہدایت کے راستہ دکھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں کرو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار بھی بتا دیا، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، وہ سارے طریقے بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ان کی اب کیریکٹرسٹک، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں اور جو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہو، ان کا حال کیا ہوگا کہ مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ یہ کیریکٹرسٹک اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ جو مومنوں کے خلاف، ہماری پوری طاقت مومنوں کے خلاف ہوتی ہے نا، اور کافروں کے تو ہم آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو ہم بہت ہی سوری اور تھینک یو اور ہر چیز کہہ رہے ہیں، اور ان کو برا بھلا بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے مومنوں کے خلاف طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ مومنوں کے خلاف اپنی ہوشیاری، اپنی اسکلز، اپنی قابلیت، اپنا رسوخ استعمال نہ کریں، ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی گئی، وہ حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، مومن میرے ساتھی ہیں، المسلم اخو المسلم، ریشم کی طرح نرم ہو اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر محبت کا معیار کیا ہے، محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ جو ہے فرائض پورے کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، ہے نا۔ اور پھر جب بندہ جو ہے فرائض سے آگے بڑھ کے جو ہے نفل کرنے لگتا ہے، صرف نفل نمازیں نہیں، وہ سارے اعمال بھی جو نفل ہیں جن کو ہم لفٹ نہیں کراتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں فرائض پورے ہو گئے ہیں، تو جب بندہ نفل پہ آتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، تو وہ میرے کان سے سنتا ہے، وہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو سوچیں ذرا، جب اللہ تعالیٰ میری کان، میرے آنکھ، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، تو میرے اندر کتنی طاقت آئے گی۔
کتنی، اور ان کی کریکٹرسٹک میں یجاہدون فی سبیل اللہ، بار بار جہاد کی بات آ رہی ہے کہ وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم، لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں نا، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو چاہے دے ہے۔ اللہم جلنا منہم، اللہ تعالیٰ جو ہے واسع علیم ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی میں آگے اسے ریلیٹڈ آیات ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارے دوست یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست جو ہیں، یعنی کہ اور مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا کون دوست ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول، اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یہ میری دوستی کے کیا معیار ہیں، ہے نا، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو اپنے دوستی کا معیار دیکھ لیں ہیں۔ اور جو اللہ اس کے رسول اہل ایمان کو رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت حزب اللہ هم الغالبون، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس میں ہیں کہ نہیں، اللہ کے لشکر میں، یا حزب الشیطان میں، آگے حزب الشیطان کی بھی بات ہوگی۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں یہ ہمارا جو ہے لیسن 35، آپ کو پتا ہے تو سورہ مائدہ میں لگاتار جو ہے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی بھی اگر ہمارا ایمان پکا نہیں ہوا، ایمان نہیں جاگا اندر سے ہے، بڑا سوتا ہی رہا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا سورہ مائدہ پڑھنے کا۔ تو یہ جو ہے لیسن 35 الحمدللہ ہمارا ہو چکا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الکفار، دین کا مذاق اڑانا، دین کو مذاق و تفریح کا سامان جنہوں نے بنایا ہے، تم ان سے بچو، ان کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھیں یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کا حال کیا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو نماز کا مذاق اڑاتے تھے کفار ہیں، اور سجدے میں جو ہے وہ اوجڑیاں تک اوپر ڈال دیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ اس کا نام میں بھول گئی ہوں، وہ ایک جو ہے وہ یہودی تھا، اور اس نے جو ہے نماز کا جو ہے وہ جب اذان دی جا رہی تھی، اور اس میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ انہوں نے کہا مؤذن نے، تو اس نے کہا کہ جھوٹے پر جو ہے، جھوٹے کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ڈالیں گے، جھوٹے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، یہ لفظ بولا ہم۔ اور پھر ایک چنگاری کہاں سے آئی اور وہ خود بھسم ہو گیا ہے۔ تو دین کا مذاق اڑانا ہے، حجاب کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، یہ سب شاعر اللہ ہیں۔ یہ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، خود مسلمان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی سے کیوں داڑھی رکھ لی ہے، اس طرح کے جملے بول رہے ہوتے ہیں۔ ارے پہلے شادی تو ہو جائے پھر تمہیں حجاب کرنا ہے، یہ کس قسم کے، یہ دین کو مذاق، جنت و جہنم کے مذاق ہیں، اس قسم کے مذاق کہ جو ہے سارے کفار جو ہے وہ جہنم میں چلے گئے، مسلمان جو ہے جنت میں چلے گئے، اور جنت کا انہوں نے ایسا خراب حلیہ کیا کہ جگہ جگہ گندگی پھینکی، اور جنت ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی، اور کفار جہنم میں گئے، اور انہوں نے جہنم کو جو ہے خوب صاف ستھرا کر کے جو ہے وہ اچھا بنا دیا۔ دیکھیں کیسی کیسی چیزیں جو لوگ افترا کرتے ہیں نا، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کیسے کیسے مذاق، ان مذاق کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص طور پہ کہا کہ ایسے لوگوں کا جو ہے تم جو ہے دوست مت بناؤ جو مذاق اڑاتے ہیں، اذان کی آواز سن کر مذاق اڑانا، نقل کرنا، ہے نا۔ اور یہ جو ہم کو سب کو اپنے دوستی کے معیار ضرور دیکھنے چاہیے، اور یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ المرء علی دین خلیلہ، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا، ان سے کہو اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑتے ہو اس کے سوا کیا ہے، مطلب کیوں ہم پہ ناراض ہوتے ہو، کہ ہم تو اللہ اور اس کے دین اور اس کی تعلیم پر ایمان لا جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے۔ یہ تو کفار کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب یہاں پہ کون ہے، یہود و نصارہ ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں میں جو تھوڑا ایمان کی طرف ہو جائے، اسلام کی طرف ہو جائے، اس پہ لوگ کیسے کیسے گرم ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی اب تو ملانی ہو گئی، اب تو ان کے سامنے یہ نہیں ہو سکتا، برتھ ڈے کا تو ذکر ہی نہیں ہو سکتا، فلاں چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے فاسقوں کے انجام سے بدتر ہے۔
وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر غضب اللہ کا ٹوٹا، جو بندر اور سور بنائے گئے ہیں. یہ سارے قصے ہم پڑھ رہے ہیں نا، کہ جو بندر کون بنائے گئے تھے. ابھی ہم نے یہود کا قصہ جو سب کا قانون توڑا تھا ہم، اور وہ تو پھر ختم ہو گئے تھے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہماری جاننے والی کہنے لگی اچھا اچھا یہ وہی ڈارون کی تھیوری ہے. یہ ڈارون کی تھیوری نہیں ہے، یہ تو وہ تو جن کو بندر بنایا تھا وہ تو جو ہے اپنے آپ کو مار مار کے پھر ختم ہو گئے تھے، ان کی کوئی نسل نہیں ہے. اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور کیونکہ وہ سواؤ سبیل سے بھٹک گئے. یہ ہم نے آیت نمبر 12 میں پڑھا، اور ابھی ہم نے 60 میں پڑھا سواء السبیل، اور 77 میں ہم پھر پڑھیں گے. سواء السبیل ہے کیا چیز؟ صراط المستقیم، جو ہم مانگتے رہتے ہیں. صرف مانگنا کافی نہیں ہے، اس پہ چلنا. سگنل فری کوریڈور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا جنت میں جانے کا راستہ. ہاں، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس آتے ہیں، کیونکہ منافق ہے نا، تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے. وہی منافقین کی خصوصیات ہیں کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تو کہیں گے ایمان لائے، جب اذا خلو الی شیاطینہم تو وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان کے دلوں میں جو چیز چھپا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ربانی اور احبار کیوں نہیں ان کے گناہ کی چیزوں کو روکتے. وہ بھی ان میں شامل ہیں. ربانی اور احبار کا آپ کو کیا فرق بتایا تھا کہ احبار جو ہے وہ اسکالر یعنی کہ عالم کو کہتے ہیں، اور ربانی اس کو کہتے ہیں جو عمل والا ہو. تو وہ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کونو ربانی، کہتے بھی ہیں کہ ربانی بنو. اور پھر اس کے بعد ان کی مزید ایک خراب بات کی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یہودی. اللہ تعالیٰ کتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اور حقیقت یہ جو کلام تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ان میں سے اکثر لوگوں کو جو ہے وہ سرکشی اور باطل پرستی میں ہی ان کا اضافہ ہوتا ہے. یعنی جس کو ہدایت پانی ہوتی ہے نا، وہ ایک ایک لفظ سے، مچھر کے ذکر سے، شہد کی مکھی کے ذکر سے کوئی بھی چیز پڑھتا ہے تو اس کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے. اور جس کو نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس کا کفر بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی قرآن پڑھ کے بہت سے لوگ جو ہے وہ کس طرف جاتے ہیں؟ بھٹکتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، وہ چاہتے ہی نہیں، ان کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے. اور یہی قرآن پڑھ کے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی رکھی ہوئی ہے. بولو انا اہل کتاب آمنوا واتقوا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ اہل کتاب جو ہے اس سرکشی کے بجائے جو ہے وہ یہ بھی ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے جو ہے وہ ان کے گناہوں کو دور کرتے. یہ ہم نے بنی اسرائیل کا قصہ سورہ بقرہ میں پڑھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا تھا کہ تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تو میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا، تم کو جو فضیلت دوں گا. کاش انہوں نے تورات اور انجیل ان کتابوں کو قائم کیا ہوتا. قائم کرنے کی بات آ رہی ہے. انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم نہیں کیا تھا کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو قائم کیا. اصل جو ہے پارلیمنٹ میں قائم کرنا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کا جملہ ہم کہاں قائم کرتے ہیں؟ نماز بھی کہاں قائم کرتے ہیں؟ صرف جائے نماز پہ ہے نا. اور پھر وہ نعوذ باللہ کہہ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جائے نماز میں قید کر کے رکھ دیا، بس وہی اللہ اکبر. پارلیمنٹ میں اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قائم کیا ہوتا تو ان کے لیے رزق برستا ہے. اور ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ ان کے اندر چیریٹی بھی اور بہت سارے اچھے کام یہ لوگ کرتے ہیں. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا وہ ان لوگوں تک پہنچا دو. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن آگے پہنچانا ہے. اور یہ خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جو ہے وہ بہت مشکل میں تھے اور جو ہے دشمن ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس آیت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے باہر پہرا رکھا تھا اور پھر انہوں نے اٹھا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کی شر سے تم کو بچانے والا ہے. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل اور ساری کتابوں کو قائم نہ کرو. تو میری کیا حیثیت ہے؟ جب ان کی نہیں ہے تو میری کیا حیثیت ہے؟ اگر میں نے قرآن کو قائم نہیں کیا، اپنے 5 فٹ کے 6 فٹ کے جسم پہ قائم نہیں کیا، ہم اپنے گھر میں قائم نہیں کیا،
تو میرا کیا حال ہوگا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون ونصارى من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت نمبر 69۔ اس کو لوگ بیس بناتے ہیں وحدت ادیان کی، یہ ہم سورہ بقرہ میں کر چکے ہیں کہ سارے کے سارے صحیح ہیں۔ صابی بھی جو کہ ستارہ پرست ہے، اور یہود بھی، اور جو ہے عیسائی بھی، سب سب صحیح ہیں جو بھی عمل صالح کریں، ہے نا؟ کیونکہ یہ قرآن کا ایک حصہ لیتے ہیں، دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن میں کتنی جگہ ہے کہ آخری شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وحدت ادیان کہاں سے ہو گیا؟ وحدت ادیان جو ہے وہ اکبر بادشاہ نے جو ہے وہ کیا تھا، اور یہ تھا کہ ہاں سب اچھے ہیں اور سب کی اچھی اچھی چیزیں لے لو۔ جب ہم یہ کہیں گے ہر ایک کی اچھی اچھی چیزیں لے لو، تو ہم نے اس کا مطلب ہے کہ ایڈمٹ کر لیا، اس چیز کو مان لیا کہ اسلام میں بھی کوئی خرابی ہے۔ اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ الیوم اکملت دینکم ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی معاہدہ لیا تھا، ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کیا، اور جو کوئی احکام آتے تو یہ جو ہے اندھے بہرے بن جاتے۔ اور پھر جو ہے نصارہ کے غلط عقائد کی 72 میں بات کہ انہوں نے بھی کفر کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہے۔ اور یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے ٹرینٹی کا جو ہے تثلیث کا غلط عقیدہ جو ہے وہ قائم کیا ہے، جو کہ جو ہے ہم لوگ بھی کس کس طریقے سے جو ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور بنا کے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ٹرینٹی کا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کا بیس نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کی آیات میں پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے 75 کہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، کہ عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول تھے۔ اس سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، ہے نا؟ 1,24,000 ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان کی والدہ ایک راست وقت صدیقہ تھی، اور یہ کانا یا قلان طعام، وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ بالکل کلیئر اس کی جو ہے نگیٹ کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ کا ایسا عقیدہ نہیں ہے، لیکن ہمارے دوسرے غلط عقیدے ہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرنا جو نہ نقصان کا اندیشہ رکھتی ہے، نہ کوئی فائدے کا ہمارے لیے ہے۔ اور جتنی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پڑھے تو اس میں باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، اور اسی طرح سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی زندگی میں اب اگر وہ عصا کہیں پڑھا ہے تو اب تو وجدان ہی بنے گا۔ قل جاء الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ غلو، غلو جو ہے وہ مسلمان بھی کتنا کرتے ہیں۔ غلو کیا ہے؟ غلو ہے حق سے آگے بڑھنا، جتنی حیثیت ہو اس سے آگے بڑھانا، ہے نا؟ جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما، جیسے کہ جو میں ہوں مجھے اس سے آگے مت بڑھاؤ، یونس بن متا سے بھی آگے مجھے مت کرو۔ یہ حدیث ہے کہ مجھ کو میری حیثیت سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اور دیکھیں اس میں جو ہے کیونکہ سواء السبیل کی بات آئی ہے، اور اب پھر سواء السبیل آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلوف نہ کرو، کیونکہ اگر ہم غلوف کریں گے تو ہم سواء السبیل پہ رہ ہی نہیں سکتے ہیں، ہے نا؟ حالی جو ہیں، جو شاعر ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں ہیں۔ یہ تو حال ہے لوگوں کا۔ اور وہ بھی شعر ہیں کہ اللہ کے بس میں توحید کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ ایسی ایسی لوگوں نے شعر بنائے ہوئے ہیں۔ تو لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ایسے لوگوں پہ لعنت کی گئی ہے، لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے اور جنہوں نے زیادتی کیا، جنہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے، یہ ان کے اوپر لعنت کیوں کی گئی، اس کی وجوہات سن لیں۔ وجوہات کیا ہیں کہ ایک دوسرے کو انہوں نے جو ہے، ہم کہتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کرنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اور ہم نے کیا نہیں چھوڑا ہے نا؟ لعنت کی وجوہات ساری بتائی جا رہی ہیں۔ یہ آپس میں جڑنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس انفرادی طور پہ بھی جڑے، اجتماعی طور پہ بھی نیکی پھیلائے ہیں، اور اس میں جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ بما عصوا کانوا یعتدون، وہ حد سے نکلنے والے تھے، امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کرتے تھے۔
پھر کیسے وہ چیز دور ہو؟ اور پھر وہ قصہ یاد کریں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ہے جس بستی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو جو ہے وہ عذاب نازل کرو، تو فرشتوں نے کہا کہ وہاں تو وہ شخص ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے پرہیزگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ اسی لیے تو عذاب اسی سے شروع کرو، کیونکہ اس کو خود تو جو ہے وہ بہت ہی متقی پرہیزگار ہے، لیکن وہ نیکی کی باتیں اپنے تک محدود کے دوسروں تک نہیں پہنچاتا. اور جب ہم دوسروں تک نہیں پہنچاتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اہل ایمان کی عداوت میں یہود اور مشرکین، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو نصارہ ہیں، ہے نا. اب اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو وہ پلٹ کے ہم پر ہی آئے گی. نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف، ہے نا. کووڈ جو ہے ختم کرنے کے لیے ہر ایک کو شارٹس لگائے جا رہے تھے، نہیں ہوتے تو ہر ایک اس کا شکار ہو جاتا. ایک کشتی کا قصہ، جس کے جو ہے نیچے بھی لوگ تھے اور اس کے اوپر والی منزل میں بھی لوگ تھے. پانی جو ہے وہ اوپر رکھا گیا تھا، نیچے والوں کے پاس پانی ختم ہوا، انہوں نے اوپر والوں سے پانی مانگا، اوپر والوں نے پانی نہیں دیا، تو نیچے والوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. اور جب نیچے سوراخ ہوا پانی لینے کے لیے تو نیچے والے بھی ڈوبے اور اوپر والے بھی. تو اجتماعیت اگر نہیں ہو، اجتماعی طور پہ نیکی نہ پھیلائیں، تو ہم لوگ رشوت نہ دینا چاہے تو بھی دینا پڑتا ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں جھوٹ بولنی پڑتی ہیں. تو یہاں پہ جو اجتماعیت کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ جو ہے نصارہ کو جو ہے تھوڑی سی جو ہے ایک درجہ اوپر رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ. ان میں جو ہے عبادت گزار عالم تھے اور رہبان تھے، رہبانیت تھی ان کی، اور ان کے اندر تکبر نہیں تھا. اب ہمارا 7واں سپارہ شروع ہو گیا ہے، اب کوئی تھوڑی سی اس کی تلاوت کرتے ہیں. سائمہ آ گئی ہیں ہماری؟ سائمہ بہن آ گئی ہیں؟ نہیں تو پھر رضیہ، رضیہ تلاوت کر لیں. جی رضیہ. رضیہ 7ویں سپارے کی جو ہے نا ایک آیت کی تلاوت کر لیں. جی جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، صدق اللہ العلی العظیم. اب ہمارا 7واں سپارہ شروع ہوا اور ہماری سورہ مائدہ چل رہی ہے نا، آیت نمبر جو ہے 83. اور کیونکہ ابھی کس کا ذکر ہوا تھا؟ کرسچنس کا ذکر ہوا تھا کہ ان میں قسیسین ہے، ان میں رہبان ہے، اور ان میں تکبر نہیں ہے. تو اب یہ کون سا قصہ ہے؟ یہ وہ قصہ ہے کہ جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے، جب حضرت جعفر جو ہے وہاں پہ گئے، اور جو ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، اور پیچھے جو ہے ان کو طرح طرح کی باتیں کی گئیں کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اور ویسے ہیں. جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور جب دربار میں پہنچے تو نجاشی نے کہا کہ تمہارا کون سا کلام ہے، ذرا مجھے سناؤ. تو جو ہے حضرت جعفر نے جو ہے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو وہ زاروں قطار اتنا روئے کہ آنکھیں آنسوؤں سے، اور ان کی داڑھی بھی تر ہو گئی. حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے. اور جو ہے دیکھیں یہ ہے اصل، اس نے کہا کہ یہ تو ایگزیکٹلی وہی کلام ہے جو ہمارے نبیوں پہ نازل ہوا ہے، اور یہ سچا کلام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کمپیریزن کر رہے ہیں یہودیوں میں اور نصارہ میں. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ چیریٹی اور ایجوکیشن کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، اور وہ زیادہ کنورٹ ہوتے ہیں. یہودی تو ہوتے ہی نہیں ہیں، ہے نا. وہ تو اپنے آپ کو جو بہت اونچی چیز سمجھتے ہیں، اور وہ نہ تو پریچنگ کرتے ہیں نہ کسی کو یہودی بناتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مما عرفو من الحق، کیونکہ اس چیز کو پہچان گئے،
ہے نا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور فرمایا کہ ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لو ہم۔ اور وہ کہتے ہیں آخر ہم کیوں نہ ایمان لائیں جو حق ہمارے پاس آ گیا، اور ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سارے لوگوں میں شامل کرے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، جو واقعی جو ہے قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو اسی طرح سے رونا آتا ہے، اسی طرح دل کو جا کے بات لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے بنائے۔ اور ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اللہم اجلنا منہم، اور جنہوں نے جو ہے اس کا انکار کیا وہ جو ہے جہنم کے مستحق ہیں۔ اب پھر یا ایھا الذین آمنو، اگلی آیت، آپ لوگ اپنے اپنے قرآن پہ جو ہے وہ نظر رکھیں۔ یہ ہماری سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ آیت نمبر 87، آیت نمبر 87، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پکار کے کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے ابھی ساری سورہ نساء ہم نے پڑھی، سورہ مائدہ پڑھی، حلال حرام کی ساری تمیز پوری لسٹ ہم کو مل گئی، کون سے جانور حلال ہیں، کس طریقے سے ذبح کیا جائے، گلا گھونٹا ہوا اور گرا ہوا، اور وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، سب کلیئر کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام مت کرو، ولا تعتدوا، حد سے مت بڑھو۔ اس کا قصہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے کہا کہ جو ہے جب میں گوشت کھاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ میرے اندر شہوانی جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں عورتوں کی طرف، تو میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ ہم حرام نہ کریں، یہ حد سے بڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بعض وہ کچھ لوگوں کو پسند ہی نہ ہو، انہوں نے حلال حرام تو نہیں کیے، ہاں کوئی چیز جو ہے انسان کی جو ہے چوائس ہوتی ہے، یہ دل نہیں چاہ رہا کھانے کا، کبھی یہ کھا رہے ہیں کبھی وہ کھا رہے ہیں، جو چیز زیادہ پسند ہے وہ کھا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے نا۔ یا کسی بیماری کی وجہ سے ہم نے کوئی چیز، جیسے کہ ہم جو یہودیوں کے لیے جو چیزیں جو حرام کی گئی تھیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے کچھ چیزیں کھانی چھوڑ دی تھی، انہوں نے اپنے لیے حرام کر دی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاص طور پہ، اور سورہ تحریم میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہد کو یہ کہا تھا کہ اب میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو بھی وہ آیات نازل کر کے بتایا تھا کہ نہیں، جو چیز حلال ہے وہ حلال ہی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، اگر وہ حرام کر دیتے تو ہم سب جو ہے وہ شاید آج کل کھا نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئر طریقے سے جو حلال کی ہے اس میں تم حرام مت کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو ہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 89 میں کہ جو تم لوگ جو ہے الٹی سیدھی قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں جان کر کھاتے ہو ان پر تم سے مواخذہ کرے گا۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ قسموں کی قسمیں، ہے نا، یمین لغو جو ویسی انسان بس بولتا قسم ہے، مطلب اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن مومن کو تو لغو کے پاس سے نہیں گزرنا چاہیے، ہے نا، وہ کھا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے جو پکی قسمیں کھائیں۔ پھر دوسری قسم آپ کو کیا بتائی تھی کہ یمین غموس، یمین غموس وہ قسم ہوتی ہے کہ قسم سے میرا ایک پیسے کا فائدہ نہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے، دکاندار کو پتا ہوتا ہے، ہم کو پتا ہوتا ہے ہمارا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ تو گناہ میں ڈبو دینے والی، غموس کا مطلب ڈبو دینے والی۔ اور تیسری یمین منعقدہ، جو ہم نے جان بوجھ کے شعوری طور پہ جو ہے وہ قسم کھائی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے جاہلیت میں یا کسی طرح سے کہ کسی نے ہم کو کسی چیز پہ ٹوکا اور ہم نے کہا کہ اب تو میں کھاؤں گی ہی نہیں، ہے نا، بچے بعض دفعہ بہت سے کرتے ہیں، اچھا آپ مجھے ٹوک رہی ہیں اس چیز پہ، اب تو میں کھاؤں گی ہی نہیں۔ تو اگر ایسی کوئی قسم کھا لی کہ قسم کھا کے کہا کہ اب تو میں فلاں کے گھر جاؤں گی نہیں، اس نے یہ کہا ہے، تو یہ قسم توڑ دو ہم، یہ یمین منعقدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کو پتا تھا انسان کا، اللہ تعالیٰ نے ہم بتایا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے طریقے بتا دیے. کیا قسم کھا لی، اب افسوس ہو رہا ہے تو اس کو توڑ دو، چاہے منعقدہ ہی ہو، پکی قسم کھائیے تو اس کی جو ہے ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو. غلام تو نہیں ہے. اور اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ قسموں کا کفارہ ہے. یہ سارا جو ہے قرآن میں کلیئر، کیونکہ دین کے احکامات مکمل ہو گئے، شریعت مکمل ہو گئی. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اس کا مطلب قسم بھی جو ہے بات بات پہ کھانی بھی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی اچھائی کی چیز میں قسم کھائی ہے تو پھر وہ پورا کریں، پھر اس کو توڑے نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار ہو. لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شکر گزار بنائے ہیں. اور اس کے بعد اگلا حکم نا، یہ 37 لیسن ہم نے پڑھ لیا، اور اب 38. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ جب سے ہم نے سورہ بقرہ شروع کی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ شراب جو ہے اس وقت ان کے معاشرے میں ایسی عام تھی کہ اس کو چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جیسے ہم کہیں کہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہماری روزمرہ زندگی میں ہو اور وہ کوئی حرام کرے تو ہم کہیں یہ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی. تو اس طرح سے شراب ان کی زندگیوں میں شامل تھی. تو اس کی حرمت جو ہے بتدریج. سورہ بقرہ میں ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ 219 میں 219 آیت تھی جس میں تھا کہ شراب جو ہے چھوڑ دو، لیکن اس میں جو ہے کچھ چھوڑنے کی بات نہیں کی گئی تھی، لیکن شراب کی بات کی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے نقصانات بتائے گئے تھے، اور ساتھ میں کیا کہا تھا کہ اس میں کچھ جو ہے نفع بخش چیزیں بھی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 43 میں پڑھا کہ جب تم جو ہو لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہیں جاؤ. کیونکہ کچھ لوگ جو ہے انہوں نے جو دعوت کی اور اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت غلط کر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی طبیعت بہت بے چین تھی، وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اس کی کوئی حتمی آیت آ جائے. اور کہتے ہیں کہ کچھ آیات جو نازل ہوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ نازل ہوئی ہیں. ان میں یہ آیت بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا فرمایا کہ ایک لمبی لسٹ ہے، اس کے بعد پھر جو ہے فَاجْتَنِبُوهُ، ہے نا، ان سے بچو، ان سے بچو، ہے نا. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ انما الخمر یعنی کہ شراب اور ہر نشے والی چیز، والانصاب، انصاب کیا چیز ہے؟ آستانے جس پہ جا کے جو ہے وہ قربانی دیتے تھے. والازلام، تیروں کے ذریعے اپنے فیصلے کرتے تھے. اور ایون اس میں جو ہے حرم میں خانہ کعبہ میں ایک تھیلے میں بہت سارے تیر رکھے ہوتے تھے اور کسی پہ لکھا ہوتا تھا لا اور کسی پہ نام. اور پھر جب ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، فرض کریں کہ ان کو جو ہے وہ شہر سے باہر سفر کرنا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کنفیوز ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ تیر جو ہے وہ مارا، اور اگر لا پہ آیا تو وہ نہیں جائیں گے، اور نام پہ آیا تو سمجھے جائیں گے. حالانکہ تیر کیا فیصلہ کریں گے، ہے نا، ہم لوگ تو استخارہ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منع کر دی گئی. یہ ساری چیزوں سے کہا فَاجْتَنِبُوهُ، ہے نا، ان سے بچو تم تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. جوئے کا، جوا بھی شراب کے ساتھ جگہ جگہ ذکر ہے. آیت نمبر 90 اور 91. اور شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. یعنی انسان کوئی برائی نہ کرے، صرف شراب پینا شروع کر دے ہیں تو یہی کافی ہے کہ وہ نماز سے بھی دور ہو جائے اور لوگوں کو مارے بھی اور لوگوں کو جو ہے تکلیف بھی دے، ہر چیز وہ کرنے لگے گا. تو شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے نماز سے روک دے. اور پھر اس کو جو ہے آپ باقاعدہ جو ہے ہائی لائٹ کریں. آیت نمبر 91 جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکو گے نہیں؟ یعنی یہ جیسے کہ اب آخری ایک حکم آ گیا ہے، کیا تم ان سے باز نہیں ہوگے؟ فَاجْتَنِبُوهُ کی بات کی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.
اور جب یہ آیات آئیں گی تو اس کے بعد جو ہے، جب اس کے نزول کے بعد پورے مدینے میں جگہ جگہ جو ہے اس کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا، اور وہاں لوگوں کی زندگیوں میں کیونکہ شراب تھی اس وقت پی رہے تھے، تو جب یہ آیا کہ فن انتم منتہون فہل انتم منتہون، تو انہوں نے کہا کہ اے رب ہم باز آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا، اور لوگوں نے بھی کہا کہ ہم باز آئے۔ اور باز آنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو بچ گئی اس کو سنبھال کے رکھ دیں، انہوں نے اس وقت جو ہے مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، شراب بہ رہی تھی، اور جتنی بچی تھی جو انہوں نے شروع بھی نہیں کی تھی اس کو بھی انہوں نے توڑ کے ختم کر کے اپنی زندگیوں سے بالکل جو ہے وہ نکال دیا۔ ایسی جو ہے وہ سمجھیں کہ مثال کہیں نہیں ملتی، کیونکہ آج جو ہے وہ یورپ میں اور امریکہ میں اور سارے ڈیولپ کنٹریز میں جو ہے شراب جو ہے وہ مجلسوں کا جو ہے وہ حصہ ہے، کہ اس کے بغیر جو ہے کوئی ان کے کھانے جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے، اور ان کو کتنے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو احکامات دیے اس میں تو لوگوں نے فوراً ہی چھوڑ دیا، حالانکہ وہاں پہ یورپ وغیرہ میں جو ہے باقاعدہ بہت بڑی بڑی مہم چلی ہے، اور اس طرح سے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو شراب سے روکا جائے، لیکن شراب سے وہ لوگ کسی طرح سے منع نہیں ہوئے ہیں، اور بالآخر جو ہے ان کو جو ہے اس چیز کا اعلان کرنا پڑا کہ جو ہے یہ شراب جو ہے جائز ہے۔ البتہ وہ ہر وقت الکوہل دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنا ہے، ڈرائیونگ میں جو ہے اتنا الکوہل نہیں ہونا چاہیے، ساری چیزیں، لیکن وہ ابھی تک روک نہیں پائے ہیں، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے ذہن تیار کرتے ہیں۔ ہم جو ہے سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے ذہن بنے ہوتے ہیں نا، فاجتنبوہ بچو لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان، شیطان کیا چاہتا ہے، پھر تمہارے اندر جو ہے وہ بغض و دشمنی چاہتا ہے، تو اس سے لوگوں کے دماغ بن رہے تھے آہستہ 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 آہستہ، تو لوگوں نے کیا کہا کہ ان تہینا یا رب، اے اللہ تعالیٰ ہم تو باز آئے ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آیت ہے نا، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے جوڑ دیا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری نہیں ہوگی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ جو لوگ ایمان لائے، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا فَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہ آیات بھی جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہے، آیت نمبر 93۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے بتائیں ہم آپ کو نا۔ یہ جو تقویٰ کے درجے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ انسان ایمان لاتا ہے پھر بھی جو ہے کچھ نہ کچھ غلطی کرتا ہے نا، تو کیا فرمایا، پہلے آمنو وعملوا الصالحات، ہے نا، انہوں نے جو ہے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر کچھ غلطی ہو گئی، پھر کیا کیا کہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، پھر اور تقوی اختیار کیا، تقوی کے درجے بڑھتے چلے گئے ہیں، ہے نا، پھر اس کے تقوی کے آگے کیا ہے کہ وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، احسنوا کیا چیز ہے، احسان کا درجہ، کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہی ہے، مجھے ہر کام خوبصورتی سے کرنا ہے، تو یہ جو ہے شراب کو جوئے کو جو ہے ختم کرنے کی حتمی آیات ہیں۔ اور اب اگلی جو ہے دیکھیں یہ سارے احکامات ہیں، کہتے ہیں نا سورہ مائدہ آتی ہے تو ہم سب جو ہے وہ احکامات سن سن کے، اس کے بعد اب مکی آئے گی نا سورت، تو پھر ہمارے لیے ڈائریکٹ کوئی احکامات نہیں ہوں گے، پھر ہمارا ذہن تیار کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، یہ اب لیسن 39 ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تم اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے۔ دیکھیے ابھی ہم نے حلال اور حرام کا پڑھا، پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم شکار نہیں کر سکتے، اب ہم شکار تو نہیں کر سکتے، اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آزمائش کس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہیں ان کو بھی شکار مت کرو، وہ تمہاری آزمائش کے لیے،
میں اور آپ کیا سوچیں گے؟ ہم شکار تو نہیں کرتے ہیں. میرے ہاتھ اور میرے جو ہے بس میں، میرے ارد گرد کون کون سے گناہ ہیں جو میری زد میں ہیں. میں اس سے کس طرح اپنے آپ کو روکوں جو میرے زد میں ہیں. کیونکہ احرام کی حالت کی بات ہو رہی ہے کہ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اور تم جو ہے شکار تمہارے سامنے آ رہا ہے لیکن تم اس کو شکار نہیں کر رہے ہو نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو ہے وہ آزمائش، جیسے سب کا قانون تھا تو اس میں بھی جو ہے کیا ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن ہی جو ہے مچھلیاں خوب ابھر ابھر کے آتی تھیں، تو ان کا دل ہوتا تھا کہ اس کو شکار کرتے ہیں. انہوں نے جو ہے کس طرح سے اس کو بائی پاس کر کے یہ ایک دن وہ باندھ دیتے تھے اور دوسرے دن جا کے لے آتے تھے. یعنی کہ ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ کلیئر احکامات ہوتے ہیں جو ہمیں عمل کرنا ہے. تو میں اور آپ دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھوں اور نیزوں کے اس میں جو ہے کون کون سے گناہ ہیں میرے، تو میں اس سے بچوں ہوں. اور تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے؟ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کے مقرر کی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد پھر اگلا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم به ذوی عدل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو. کلیئر بات ہے. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے کہ جو جانور اس سے مارا ہو اس کے ہم پلہ، پھر وہ کیا کرے؟ یہ اس کی جو ہے دم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر اس نے احرام کی حالت میں مار دیا تو ویسا ہی جانور جو ہے مویشیوں میں اس کو نظر دینا ہوگا، ہے نا، اور خانہ کعبہ پہنچانا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے. یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں، تو اس گناہ کے کفارے میں، اگر وہ نہیں کر سکے، وہاں سے ہم آ چکے ہیں، تو گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے وقت روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کیے کا مزاج چکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو اور کلیئر کر دیا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کو کھانا حلال کر دیا گیا. دیکھیے احرام کی حالت میں جو ہے جو خشکی کا شکار ہوتا ہے اس کو منع کیا گیا ہے، چاہے بالکل سامنے آ جائے پھر بھی ہم کو نہیں کرنا، ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے. لیکن سمندر کا شکار، یعنی کہ اگر ہم شپ کے ذریعے جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، احرام باندھا ہوا ہے، تو ہم مچھلی پکڑ سکتے ہیں. اور مچھلی کے لیے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ مردہ بھی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو ہم اس طرح سے قربانی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جہاں تم ٹھہرو وہاں تم اسے کھا بھی سکتے ہو سمندر کا شکار، اور اس کا کھانا حلال ہے، اور قافلے کے لیے بھی ساتھ رکھ سکتے ہو زیادہ راہ. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں تم پر حرام کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا. اب جس طرح سے جو ہے کعبہ جو ہے حرم میں جو ہے بہت سارے جانوروں کو نہیں مارا جاتا، اس طرح احرام کی حالت میں نہیں مارا جاتا. البتہ کچھ جانور اس سے ایگزمپٹ ہیں کہ جو خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، سانپ، بچھو، پاگل کتا، چوہا اور کوا، یہ مارے جا سکتے ہیں احرام کی حالت میں نا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے جو ہے وہ چھپے کھلے حالات جانتا ہے، اور رسول کا کام کیا ہے کہ بس وہ دین کا پیغام آگے پہنچائیں. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے اس کی کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو. خبیث کی کلچر کے نام پہ فیشن شو، ویمن ڈے منایا گیا اور نہ جانے کیا کیا ہوا ہے نا، پرائڈ پریڈ ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. پھر اگلا حکم آ گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. حدیث ہے کہ قیل و قال، کثرت سوال ناپسندیدہ ہیں، اور خاص طور پہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، احکامات آ رہے ہیں، تو جو فالتو کے سوال کرنے سے دین مشکل ہو جاتا ہے. جیسے جو ہے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ جو ہے اس کو گائے کو ذبح کرو، تو کتنی بڑی ہو اور کیسی ہو اور کتنی لمبی ہو اور چوڑی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، تو انہوں نے دین مشکل کر دیا. حج کے احکامات آ رہے تھے، کسی نے کہا کیا ایک ہی حج؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اگر وہ جواب دیتے تھے اور اس کے جواب میں آ جاتا نہیں 10 حج، پھر کیا کرتے ہیں؟ تو فالتو سوالات کرنا نہیں۔ ہاں، ایک اچھا سوال جو ہے وہ ایک علم کی راہ کھولتا ہے، جو کہ صحابہ نے کیا، یسألونہ کے نام سے ہے نا، جو اس کا جو ہے سورہ بقرہ سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلا حکم آ گیا ہے، اگلا حکم جو ہے آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جی اللہ تعالیٰ ایمان کا تقاضا کیا ہے میرے ہاں؟ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو نا، اپنی فکر کرو۔ اپنی فکر کرنے میں کیا ہے؟ میرا نفس، قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنا بعد میں کسی نا۔ فرسٹ ایڈ کا رول یہ، سیو یور سیلف فرسٹ۔ اس میں جو ہے کیونکہ انسان کی فطرت ایسی، کوئی بھی حکم آتا ہے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیتا، وہ تو یہ نہیں کرتی، وہ تو وہ نہیں کرتی، وہ تو وہ نہیں کرتی، اپنے کو نہیں دیکھتا ہے نا۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ ہم جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں۔ وہ ہم کو محبت حکمت سے کرنی ہے، لیکن پہلے مجھے اپنی فکر کرنی ہے کہ میرے مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کون سے گناہ میرے تیر کے نشان میں ہے اور میں نہیں کر رہی، میں بچ رہی ہوں اس سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، بھئی جو کر رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم راہ راست میں ہیں تو اپنے کو تو دیکھیں، پھر دوسروں کو بھی کوشش کریں کہ اس طرف لائیں ہیں۔ یا ایھا الذین، پھر اگلی آیت دیکھیے، پھر جو ہے تابر توڑ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہماری امی آئی اور کہا کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو انسان کو، بچے کہتے ہیں کہ امی آئی تو شامت آ گئی ہماری۔ تو مدنی صورت، اور وہ بھی سورہ مائدہ، سورہ مائدہ 16 مرتبہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے لوگوں جو ایمان لائے، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب ہی، یعنی کہ وہ گواہی کس طرح سے کرے کہ جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی کو گواہ بنا لے۔ اور اگر جو ہے یہ ہم ظاہر ہے کہ اس میں پڑھ چکے ہیں ویسے تو آیت دین میں، اور اگر وہ سفر کی حالت میں ہوگا، موت کی مصیبت پیش آئے، تو غیر لوگوں میں سے 2 گواہ لیں۔ پھر کوئی شک پڑ جائے کہ نہیں یہ تو تقوی والے نہیں ہے، تو نماز کے بعد دونوں کو مسجد میں روک لیا جائے، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم تو ذاتی فائدے کے لیے یہ ہم جو ہے گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ گواہی پہ بات آئی ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو ہے یہ 15واں رکوع شروع ہوا ہے، اور اس کا جو ہے چوتھا ہے، یعنی کہ ہمارا 7واں سپارہ۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ قیامت کے دن تمام رسولوں سے سوال کیا جائے گا، تم نے دین کا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ کیا فرمائیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کانپ رہے ہوں گے، کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ساری حقیقتیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خاص طور پہ، کیونکہ ان کو لوگوں نے جو ہے، ان کے جاننے والوں نے، فالوورز نے جو ہے کیا بنایا ہے کہ اللہ کا بیٹا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی ہوں، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری خصوصیات، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، بڑی عمر کو پہنچ کے بھی میں نے تجھ کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی ہے، تو میرے حکم سے، دیکھیے پھر بے اذن اللہ وہ خود کہہ رہے تھے، یہاں بے اذن، میرے حکم سے مٹی کا پتلا بناتا، شکل میں اسے پھونکتا، میرے حکم سے پرندہ بنتا، مادر زاد اندھے کو، کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل کے پاس نشانیاں لے کے پہنچا تو زیادہ لوگ انکار کر رہے تھے، اور کیا کہا کہ یہ تو صرف جادوگری ہے اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا تھا، اوپر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب وہ لوگ جو ہے ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، صلیب پہ چڑھا رہے تھے، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا، وہ بڑا لمبا قصہ ہے کہ ایک حواری کی شکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی ہے، تو وہ لوگ سمجھے کہ اس کو قتل کر دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا ہے۔
تو حواریوں کا اشارہ ہے کہ مجھ پر میرے رسول پر ایمان لاتا، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء۔ دیکھیں ان کے حواری، حالانکہ جنہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں، ان کی بھی کیسی کیسی حرکتیں ہیں کہ انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ ہم کو وہ دسترخوان لا کے دو، ایسا دسترخوان آسمان سے کھانے کا کہ جو ہے وہ ساری آگے پیچھے کی نسلیں دیکھیں کہ کیا زبردست چیز ہے، ہم اسے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو، یعنی اتنے معجزے دکھانے کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے، مجھ پہ گواہ بنے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہے نا؟ اور کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان جو ہے اترا نہیں، اگر یہ اتر جاتا تو یہ قوم تباہ ہو جاتی، کیونکہ اس کے بعد کوئی نافرمانی کرتی تو پھر کوئی سننے والا نہ ہوتا۔ تو انہوں نے ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر، جو کہ ہمارے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہم کو رزق دے، اور رب تو بہترین رازق۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تم پر نازل کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اس کو ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہیں دی۔ دیکھیے کتنی کلیئر بات ہے۔ جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمائیں گے، عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو جو ہے الہ بنا؟ تو وہ کیا کہیں گے، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں، اور میں نہیں جانتا آپ کے جو آپ کے دل میں، جو اللہ فیصلہ کر رہے ہیں مجھے آپ کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ 300 برس تک عیسائی اس تصور سے پاک تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سوچے ذرا بعد میں کس طریقے سے جو ہے یہ چیز آئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، اور میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ دیکھیے نبی رسول بھی صرف ان کو اس وقت تک کی خبریں ہوتی ہیں جب وہ موجود ہیں، جب ان کا انتقال ہو گیا ان کو کیا پتا، ان کو تو کچھ نہیں پتا بعد میں کیا ہوا ہے۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ نگران تھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ تو ساری چیزوں پہ نگران ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بہت ہی زبردست آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ جو ہے ان کو سزا دیں، پہلے سزا کی بات ہے، تو یہ آپ کے جو ہیں بندے ہیں، اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو بے شک آپ عزیز الحکیم ہیں، آپ غلبے والے ہیں، آپ کے اندر حکمت ہے کہ کس کو معاف کریں اور کس کو نہیں۔ اور یہ آیت یہ ہم بھی پڑھیں، اور یقیناً بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے، ان کو یاد ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد ان کے لیے فرض تھی، کبھی کبھی تو وہ پوری سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء سب پڑھ جاتے تھے، اور کبھی یہ کہ یہ صرف یہ آیت پوری رات پڑھ کر جو ہے وہ گرجا کرتے رہے، روتے رہے تہجد میں ہیں اپنی کس کے لیے، امت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور آپ ان کو بخش دیں تو آپ بے شک عزیز الحکیم ہیں۔ اور میں اور آپ ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا میں اور آپ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کس طرح سے رو رو کے دعا کی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ ہماری یہ سورہ مائدہ کی جو ہے یہ پوری ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بعد جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، قیامت کا دن ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہاں لکھا کیا ہے اور ہم بولتے کیا ہیں، ہم کیا کہتے ہیں سچ کا تو زمانہ ہی نہیں، سچ کا زمانہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ ہیں جو ہم اس کو جو ہے اس طرح کے جملے بولتے ہیں جس سے ہمارے بچے بھی پھر جھوٹ کی طرف راغب ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، میں کتنی دفعہ سچ بولی، جہاں میرا نقصان ہو رہا تھا پھر بھی میں سچ بولی، ہر شخص اپنا جائزہ لے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اللہم اجعلنا منہم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک. الحمدللہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، ہمت سے، توفیق سے ہم سب نے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ سورہ مائدہ کی ہم نے آج تکمیل کی ہے. اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ویسے تو، لیکن آپ لوگوں سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے. 10 منٹ ہیں، ابھی 4:19 ہوئے ہیں، تو 10 منٹ تو ابھی ہیں ہمارے پاس. ویسے تو ہم سورہ انعام بھی شروع کر سکتے تھے، لیکن ہم کل شروع کریں گے. اور آپ سے ہم راہ عمل کی بات کر لیتے ہیں نا.